औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेराज मर्सिया के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। ये खुसूसी प्रोग्राम अय्याम फ़ातिमा में हिदायत टीवी की तरफ से पेश किया जा रहा है और आज इस प्रोग्राम में सरज़मीन हिंदुस्तान के नामवर शायर अहले बैत मर्सिया निगार नोहा खां मीर नज़ीर बाकरी साहब हमारे साथ इस पुरसे में शरीक गम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपके तमाम जी आपका भी शुक्रिया और आपके हिदायत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में नज़ीर बाकरी का सलाम पहुंचे और हाजिर खिदमत हूँ। और थोड़ी सी आपको रहमत हुई यहाँ पर की वजह से चाहता हूँ। बहरहाल फिर भी बस शहजादी कौनैन की का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मंजिल तक बात पहुँच गई है कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहरहाल जैसा आपका हुक्म है जी फरमाइए क्या मेरे लिए आपका बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का हिदायत टीवी के ऊपर। और यकीनी तौर पे जो हमारे मोमिनीन दुनिया भर में इस वक्त देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो यकीनी तौर पे आपकी शख्सियत से बखूबी वाकिफ हैं कि आपका कलाम, आपका जो काम है शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा काम है और यकीनी तौर पे तमाम बरे-सग़ीर के लोगों को आप पे फ़ख्र है। इस हवाले से भी आपका नामवर कलाम जो है आज भी दुनिया भर में सुना जाता है। बेड़ियाँ रोईं कभी, पाँव के छाले रोए और आपकी एक अलग पहचान है। लेकिन आपने पूरी इसमें बहुत सारा काम किया, जो शायरी के हवाले से बड़ा काम आपका है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम मर्सिया निगारी के ऊपर है और आपका काम मर्सिया निगारी पे भी बहुत मज़बूत है और आपने बड़ा काम किया। हर तमाम जो शोबे हैं, इसके हवाले से उस पे आपने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले मर्सिया निगारी के हवाले से बात करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आपने 1980 में आपकी पहली किताब शाया हुई, तो आपका ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आप जो है शायरी की दुनिया में आपने कदम रखा? देखिए, जहाँ तक शायरी की दुनिया में कदम रखने का ताल्लुक है, शायरी तो बहरहाल बुनियादी तौर पे चूँकि उम्मुल असनाफ जो है वो ग़ज़ल ही कहलाती है। तो जितने भी शुआरा हैं वो बुनियादी तौर पे चाहे मीर अनीस अल्लाह मक़ामहू ग़ज़ल से ही आगाज़ होता है शायरी का। तो इसी सूरत से मेरी भी शायरी का आगाज़ तो इसी से हुआ था, लेकिन चूँकि मैं इस वादे से जुड़ा हुआ था तो उसे ज़ाहिर भी नहीं कर सकता था। बचपन से ही तरबियत है हुई, वो ज़ाहिर है इसी रसाई अदब के हवाले से, नोहे के या मर्सिये के हवाले से कि मेरे घर में हुई और घर के माहौल ने मुझे मतलब इस बात पे आमादा रखा कि मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में मुसलसल अपनी फ़िक्र का इस्तेमाल करूँ। तो बहरहाल मैंने सलाम कहे और से फिर उसके बाद फिर मैंने जो मुसद्दसें कहीं, तो मुसद्दस में मुझे एक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, बुज़ुर्ग, उनका इंतकाल हो गया, अज़ीम अमरोवी साहब। उन्होंने मुझे जब मैंने पहली बार वहाँ की एक महफ़िल में मुसद्दस के कुछ बंद पढ़े थे, इसी जिसका आपने ज़िक्र किया 1980 में जो मर्सिया था शहज़ादा अली असगर खान का, तो उसके कुछ बंद पढ़े थे। तो फिर अज़ीम अमरोवी साहब ने मरहूम ने मुझसे कहा कि भाई आप ये करें कि आप मर्सिये में दें। अब जब उनकी ये बात मैंने सुनी तो फिर मैं घर आने के बाद मैंने उनको गौर किया उन बंदों को, तो उसमें फिर मुझे मालूम था कि मर्सिये में जो पैकर तराशी हुई है तो उसके 7 जुज़ होते हैं। तो मैंने उसमें तलाश किया कि उसमें उस मुसद्दस में कितने जुज़ मर्सिये के मौजूद हैं, तो उसमें बहुत से अज्ज़ा जो है मर्सिये के मुझे दिखाई दिए। फिर मैंने उन्हें मरबूत किया और मरबूत करने के बाद उसको पूरी मर्सिये की शक्ल में तब्दील कर दिया। अब मेरे साथ मसला ये था कि ये मर्सिया चूँकि शहज़ादा अली असगर के हाल का है, तो अली असगर के हाल के मर्सिये में 7 जुज़ जो मर्सिये के होते हैं, वो शामिल करना नामुमकिन न सही तो बहुत मुश्किल था। इसलिए कि मर्सिये का एक जुज़ जंग भी होता है, रजज़ भी होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चूँकि जंग से वो इस कदर कमज़िन थे वो, तो उसमें जंग का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी उस दर से मुझे भीख मिली और मैंने काफ़ी कोशिश की और जिस सूरत से मैं चाहता था उस सूरत से मैंने उसको कहा। और फिर दूसरी मेरे ज़हन में एक ये बात आई कि चूँकि मर्सिया तबस्सुम के ऊपर है, तो मैंने मुसलसल उसके तबस्सुम के ऊपर एक स्टडी की कि तबस्सुम का हमारी आम ज़िंदगी में और नफ्सियात बशरी में क्या हैसियत है। तो फिर मैंने उसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद चेहरे पे मर्सिया का जो पहला जुज़ है,
اس کو میں نے چہرے پہ مرثیہ یعنی ہنسی کو ہی تبسم کو ہی میں نے چہرہ بنایا، اور پھر اس کے بعد پورے مرثیے میں تبسم، اور پھر دوسری چیز میرے دماغ میں یہ آئی کہ یہ چونکہ بچپن کی باتیں ہیں تو اس میں رجس جو ہے وہ بھی بچپن کا ہی ہونا چاہیے، تو میں نے تمام چیزیں اس پورے مرثیے میں جو کہے تو میں نے 80 بند، لیکن میں نے شہداء کربلا کی تعداد کی بنا پہ اس کو 72 مرثیوں پر ہی محدود رکھا، 72 بندوں پر، اور الگ بند ہیں میرے اس کے بھی، لیکن مرثیے میں نے شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دماغ میں میرے یہ بات آئی کہ ساری چیز جو ہے وہ یا تو بچپن پہ مرکوز ہو اور یا تبسم پہ مرکوز ہو۔ الحمدللہ شہزادی نے مجھے وہ بھی بھیگ دی، اور میں نے ہر چند یہ کوشش کی جہاں تک مجھے میرے یعنی احاطۂ فکر میں جو چیز آ سکتی تھی میں نے اس کو کوشش کی۔ مرثیے کا جیسے پہلا جز ہوتا ہے ہنسی، ہنسی کے بھی 2 حصے، یعنی چہرہ ہوتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک استحکام ہوتا ہے، دوسرا گریز ہوتا ہے، میں نے ان کو بھی دونوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے رخصت کا، تو اس کو رخصت کو بھی میں نے اس میں شامل کیا۔ اس کے بعد تیسرا رخصت ہوتا ہے آمد کا، آمد کو بھی میں نے شامل کیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے رجس کا، اس کو بھی میں نے شامل کیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے جنگ کا، اسے بھی شامل کیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے شہادت کا، اسے بھی شامل کیا، اور آخری حصہ جو ہوتا ہے جو مال مرثیہ کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے بیان۔ تو اس صورت سے میں نے ان 72 بندوں کو ترتیب دیا، اور وہی مرثیہ میں جی سبحان اللہ، تو اس کی سرگزشت تو یہ تھی مرثیے کی۔ جی بولیے۔ تو اس مرثیے کی سرگزشت تو اس طرح تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے اور مرثیے کہے، تو دوسرے مرثیے میں بھی اب پھر میرے دماغ یہ بن گیا کہ ایک مسلسل ایک ہی موضوع کو موضوع بحث بنایا جائے۔ تو دستے کائنات میں نے دوسرا ایک مرثیہ کہا جو مولا عباس کے حوالے سے، وہ میرا 86 بند کا مرثیہ ہے۔ ہاں، دستے کائنات، تو اس میں بھی میں نے اس بات کو خیال رکھا کہ اس میں پورا سلسلہ جو ہے ہاتھوں پہ ہو، دوسری کوئی ذکر ہی نہ ہو، تو پورا مرثیہ جو ہے وہ ہاتھوں ہی کے اوپر ہے۔ تو اس سارے اجزاء جو مرثیے کے ساتھ ہیں وہ سب اجزاء اس کے اندر موجود ہیں۔ تیسرا مرثیہ شہزادی کے حوالے سے ایک چادر تھا، تو اس میں بھی میں نے اس بات کا خیال رکھا۔ اس کے بعد مرثیہ شہزادہ علی اکبر کے حال کا ہے حسن، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا، اور اس میں کافی مجھے مطالعہ کرنا پڑا تاریخی اعتبار سے، جو حصے ہو سکتے تھے جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا وہ سب میں نے اسے اکٹھا کیا، اور شہزادی نے میری مدد کی، اور بہرحال میں اس منزل تک پہنچ پایا۔ یہ تو آپ کے مرثیے کے سلسلے کی گفتگو تھی جو میں سمجھتا ہوں مکمل ہوئی۔ جی ماشاءاللہ، بہترین گفتگو آپ سن رہے ہیں میر نذیر باقری صاحب کی۔ آئیے ان کے چند قطعات سنتے ہیں۔ فرمائیے گا، پہلا قطعہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا، کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا، جبکہ قرآن پڑھے تیرا قصیدہ زہرا۔ کوئی انسان تیرے بارے میں کہے کیا زہرا، جبکہ قرآن پڑھے تیرا قصیدہ زہرا۔ نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم، نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم، دیکھ سکتی ہی نہیں ہے تیرا چہرہ۔ نجس آنکھیں کبھی تطہیر کی آیت کی قسم، دیکھ سکتی ہی نہیں ہے تیرا چہرہ۔ اور ملازہ فرمائیے گا اگلا قطعہ، ہیں دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، ہیں دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، تو حق بیانی سے پھر کام کیوں نہیں لیتے؟ ہیں دعوے دار اگر فاطمہ سے الفت کے، تو حق بیانی سے پھر کام کیوں نہیں لیتے؟ جناب گھر تو جلانے کی بات کرتے ہیں، جناب گھر تو جلانے کی بات کرتے ہیں، جلانے والے کا وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ جلانے والے کا وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ ایک قطعہ اور عرض کرتا ہوں، مشکل کشا سے بغض و حسد جن دلوں میں ہے، مشکل کشا سے بغض و حسد جن دلوں میں ہے، دھڑکن ہر ایک دل کی بہت مشکلوں میں ہے، دھڑکن ہر ایک دل کی بہت مشکلوں میں ہے، جو گھر جلانے والے کی کرتا ہو پیروی، جو گھر جلانے والے کی کرتا ہو پیروی، وہ شخص بھی تو فاطمہ کے قاتلوں میں ہے،
وہ شخص بھی تو فاطمہ کے قاتلوں میں ہے جو گھر جلانے والے کی کرتا ہو پیروی، وہ شخص بھی تو فاطمہ کے قاتلوں میں ہے۔ اور اب اس سلسلے کا آخری قطعہ عرض کرتا ہوں کہ گھر لٹا جل بھی گیا دیکھا ہے یہ تاریخ نے، گھر لٹا جل بھی گیا دیکھا ہے یہ تاریخ نے، اس کا مجرم کون ہے اور اس میں شامل کون ہے۔ گھر لٹا جل بھی گیا دیکھا ہے یہ تاریخ نے، اس کا مجرم کون ہے اور اس میں شامل کون ہے۔ جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں، جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں، مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں، مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں، مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ اور اب ایک منقبت عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، علی سے مرد کی ہمت ہے فاطمہ زہرا، یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، علی سے مرد کی ہمت ہے فاطمہ زہرا، جو دو امیر جوانان خلد کے ہیں امیر، جو دو امیر جوانان خلد کے ہیں امیر، انہی امیروں کی جنت ہے فاطمہ زہرا، انہی امیروں کی جنت ہے فاطمہ زہرا، چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں، چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں، وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا، چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں، وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا۔ رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا، رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا، وہ جس کا ذوف مٹایا تھا ان کی چادر نے، وہ جس کا ذوف مٹایا تھا ان کی چادر نے، اسی بدن کی حرارت ہے فاطمہ زہرا، وہ جس کا ذوف مٹایا تھا ان کی چادر نے، اسی بدن کی حرارت ہے فاطمہ زہرا۔ ثبوت اس کا حدیث قصہ سے ملتا ہے، ثبوت اس کا حدیث قصہ سے ملتا ہے کہ معرفت کی ضرورت ہے فاطمہ زہرا، ثبوت اس کا حدیث قصہ سے ملتا ہے کہ معرفت کی ضرورت ہے فاطمہ زہرا۔ رسول شافع محشر ضرور ہے لیکن، رسول شافع محشر ضرور ہے لیکن شفاعتوں کی ضمانت ہے فاطمہ زہرا، رسول شافع محشر ضرور ہے لیکن شفاعتوں کی ضمانت ہے فاطمہ زہرا۔ حسین مختار کرتا ہوں کہ حسین والوں کی خاطر بروز حشر نذیر، حسین والوں کی خاطر بروز حشر نذیر، خدا سے وجہ شفاعت ہے فاطمہ زہرا، خدا سے وجہ شفاعت ہے فاطمہ زہرا، خدا سے وجہ شفاعت ہے فاطمہ زہرا۔ اب ایک اور منقبت پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب عرض کرتا ہوں۔ جو نور اول و آخر ہے اس کی جاں زہرا، جو نور اول و آخر ہے اس کی جاں زہرا، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں زہرا، جو نور اول و آخر ہے اس کی جاں زہرا، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں زہرا۔ کروں میں کیسے فضیلت تیری بیاں زہرا، کروں میں کیسے فضیلت تیری بیاں زہرا، تو بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی ہے ماں زہرا، تو کروں میں کیسے فضیلت تیری بیاں زہرا، تو بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی ہے ماں زہرا، تو بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی ہے ماں زہرا۔ وہ چاند تارے ملک ہوں کہ جنتوں کو اثر، وہ چاند تارے ملک ہوں کہ جنتوں کو اثر، ہے تیرے قدموں کے نیچے ہر آسماں زہرا، ہے تیرے قدموں کے نیچے ہر آسماں زہرا۔ وہ چاند تارے ملائک کہ جنتوں کو اثر، ہے تیرے قدموں کے نیچے ہر آسماں زہرا۔
شعر عرض کرتا ہوں کہ تیری کنیز نے کی ہیں تلاوتیں جس کی، تیری کنیز نے کی ہیں تلاوتیں جس کی، تو وہ ہے بولتا قرآن بے گماں زہرا، تیری کنیز نے کی ہیں تلاوتیں جس کی، تو وہ ہے بولتا قرآن بے گماں زہرا، خدا ہی جانے کہ کس کس کے کام آئی ہیں، خدا ہی جانے کہ کس کس کے کام آئی ہیں، جو لے گیا تھا ملک تیری روٹیاں سے، خدا ہی جانے کہ کس کس کے کام آئی ہیں، جو لے گیا تھا ملک تیری روٹیاں زہرا، جو تیرے ہاتھ چلاتے نہیں کبھی اس کو، جو تیرے ہاتھ چلاتے نہیں کبھی اس کو، کوئی چلا نہیں سکتا تھا چکیاں زہرا، جو تیرے ہاتھ چلاتے نہیں کبھی اس کو، کوئی چلا نہیں سکتا تھا چکیاں زہرا، جو جنگ کرنے کو بوڑھے حبیب نکلے تھے، جو جنگ کرنے کو بوڑھے حبیب نکلے تھے، تیرے ہی بیٹے نے ان کو کیا جواں زہرا، تیرے ہی بیٹے نے ان کو کیا جواں زہرا، جو جنگ کرنے کو بوڑھے حبیب نکلے تھے، تیرے ہی بیٹے نے ان کو کیا جواں زہرا، جہاں زبانیں بھی حق بولنے پہ کٹتی ہوں، جہاں زبانیں بھی حق بولنے پہ کٹتی ہوں، وہیں پدی ہے تیرے شیر نے ازاں زہرا، جہاں زبانیں بھی حق بولنے پہ کٹتی ہوں، وہیں پدی ہے تیرے شیر نے ازاں زہرا۔ مراد فرمائیے گا شعر، کلام پاک خدا کی کتاب ہے لیکن، کلام پاک خدا کی کتاب ہے لیکن سوایتوں میں رقم ہے تیری زبان زہرا، کلام پاک خدا کی کتاب ہے لیکن سوایتوں میں رقم ہے تیری زبان زہرا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی کے حوالے سے ایک شعر ہو گیا تھا، نظر کرتا ہوں کہ گیا تھا اور کوئی شام سے مدینے تک، گیا تھا اور کوئی شام سے مدینے تک، مگر ملے ہیں تیرے پاؤں کے نشاں زہرا، گیا تھا اور کوئی شام سے مدینے تک، مگر ملے ہیں تیرے پاؤں کے نشاں زہرا۔ حسن حسین کو پالا تھا قتل ہونے کو، حسن حسین کو پالا تھا قتل ہونے کو، یہی تھا سب سے بڑا تیرا امتحان زہرا، حسن حسین کو پالا تھا قتل ہونے کو، یہی تھا سب سے بڑا تیرا امتحان زہرا۔ یہ کچھ دو ایک مصائب کے شعر ہیں، نظر کرتا ہوں۔ حسن حسین کو پالا تھا قتل ہونے کو، یہی تھا سب سے بڑا تیرا امتحان زہرا، کہا حسین نے میت پہ میں نہ جاؤں گا، کہا حسین نے میت پہ میں نہ جاؤں گا، مجھے بلائے گی جب تک نہ میری ماں زہرا، کہا حسین نے میت پہ میں نہ جاؤں گا، مجھے بلائے گی جب تک نہ میری ماں زہرا، مجھے بلائے گی جب تک نہ میری ماں زہرا۔ تڑپتے رہ گئے بچے بچھڑ کے ماں سے نذیر، تڑپتے رہ گئے بچے بچھڑ کے ماں کے نذیر، گئی ہیں چھوڑ کے روتا ہوا مکہ زہرا، تڑپتے رہ گئے بچے بچھڑ کے ماں سے نذیر، گئی ہیں چھوڑ کے روتا ہوا مکہ زہرا۔ جو نور اول و آخر ہے اس کی جہاں زہرا، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں زہرا۔ کیا کہنے، اور میں یہاں پہ اسی حوالے سے، کیونکہ آپ نے دنیا بھر میں جو ہے ظاہر ہے آپ کا کلام پڑھا بھی جاتا ہے، اور آپ نے خود نے بھی پوری دنیا میں جو ہے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور خود آپ نے پڑھا ہے، پوری دنیا میں آپ کا ظاہر جانا ہوا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا برصغیر کے حوالے سے، برصغیر پاک و ہند میں جو مرثیہ نگاری اس وقت ہے اور جو اساتذہ کی مرثیہ نگاری تھی، اس میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں اس وقت دور جدید کی میں عرض کرتا ہوں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلی چیز تو تقسیم ہند کے بعد مرثیے کے اندر، مرثیہ خوانی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اور انقلاب وہ یہ آیا کہ مرثیہ جو ہے وہ عوام سے بالکل منقطع ہو گیا۔ عوام سے منقطع ہونے کے بعد وہ سلسلہ، چونکہ جو اہم کچھ شعراء جیسے نسیم امروی مرحوم تھے، اللہ انہیں غریب رحمت کرے، تو انہوں نے اس سلسلے کو پاکستان میں جا کے بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا اور بہت اس پہ کام کیا، لوگوں کو مجبور کیا، تو لوگ وہاں پہ مرثیے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہوا ہو مرثیہ، مرثیہ کہنے کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن عوام سے جوڑنے کا سلسلہ اس کا یعنی نسبتاً کم ہو گیا پاکستان کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے، چونکہ میں خود، میرے دادا تھے
اور میرے بڑے ابا تھے، تائے ہمارے، وہ بھی سب یہاں مرثیہ پڑھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کا بنیادی تعلق مرثیے سے ہی ہے، چاہے وہ سوسخانی میں ہو، چاہے وہ تحت خانی میں ہو، چاہے وہ ممبر پہ ہو، چاہے وہ زیر ممبر ہو۔ تو یہ جی مرثیہ ہی مجلس کا یعنی پورا محصل مرثیہ ہی تھا۔ یہ نصری ذاکری جو ہے، جس کی عمر غالباً اب صرف 100 سال ہوئی ہوگی، سمجھے؟ تو نصری ذاکری آنے کے بعد مرثیہ جو ہے رفتہ 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 اس کی چیز کم ہو گئی، اور پھر وہ ممبر پہ نصری ذاکری آ گئی، مرثیہ جو تھا وہ ممبر سے تقریباً معدوم ہوتا چلا گیا۔ بس شاذ و نادر لوگ کہنے والے تو رہے، لیکن پڑھنے والے بھی اس میں یعنی ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مرثیہ چونکہ اپنی ایک زندگی رکھتا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرثیہ جڑ چکا ہے کربلا سے۔ تو اور اردو زبان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اردو زبان بھی کربلا، میں اب اس کو اردو زبان نہیں کہتا بلکہ کربلا کی زبان کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ کربلا کی زبان ہو چکی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ختم کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اپنے اسی مشن کو نہ صرف یہاں بلکہ میں چونکہ یہاں پڑھتا ہوں 8 محرم کو ایک مرثیہ ہمیشہ، تو جب میں باہر گیا، پہلی بار امریکہ گیا، تو میں نے امریکہ میں سب سے پہلے میں پہلا انسان ہوں جس نے کہ مختلف شہروں میں ویکینڈ میں مرثیے پڑھے۔ کیا کہنے امریکہ میں سب سے پہلا میں فرد ہوں جس نے تمام امریکہ میں ہر شہر میں ویکینڈ کی طرح مرثیے پڑھے۔ دبئی میں نے ایک ہی مرثیہ 10 جگہ پڑھا، مسقط میں پڑھا، پاکستان میں آپ کے سکھر میں پڑھا یہ مرثیہ۔ میں نے خود یہ چاہا اور اس کے اوپر پورا تبصرہ کیا، گفتگو کی، لوگوں کو آمادہ کیا۔ الحمدللہ امریکہ کے اندر اب یہ ماحول ہے کہ لوگ تحت خوان بھی پیدا ہو گئے، اب باقاعدہ وہاں پہ بھی مجلس مرثیے کی ہوتی ہیں، چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ تحت خوان ہو، مگر مرثیے کی مجلس الحمدللہ میں جاری ہے۔ صحیح۔ اور آپ برطانیہ میں بھی آپ نے پڑھا مرثیہ؟ جی جی برطانیہ باقاعدگی سے آپ نے جو ہے مرثیہ پڑھا؟ ہاں لندن میں، آپ کے لندن میں نے جعفری سینٹر میں پڑھا، ہنسلو میں پڑھا، حسینی مشن وہاں پڑھا، اور بھی 2 جگہ پڑھا میں نے مرثیہ، گھروں کی نشست میں پڑھا، لندن میں پڑھا۔ لیکن میں نے اس سلسلے کو اپنی ذات کے لحاظ سے جتنا میں کر سکتا تھا میں نے اسے جاری رکھا، اور الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہا اور لوگوں تک اس کو پہنچانے میں کامیاب رہا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا عمران صاحب کہ جب میں امریکہ میں نے پہلی بار یہ مرثیہ پڑھا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے، ترنم سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یہ سب انہوں نے مجھ سے سوالات کیے۔ لیکن میں نے مرثیے میں ایک چیز کا اپنے طور پہ ایک اضافہ کیا، اور وہ میں یہی سے پڑھتا ہوں، وہ اضافہ میں نے یہ کیا کہ میں مرثیہ پڑھنے سے پہلے خطبہ پڑھتا ہوں۔ کیا کہنے؟ اور خطبے میں کسی حدیث کو یا کسی قرآنی آیت کو سرنامہ کلام بناتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر منسلک کرتا ہوں اسے مرثیے سے۔ کیا کہنے؟ اس کا فائدہ مجھے سب سے بڑا امریکہ میں پہنچا، سامعین کے لحاظ سے بھی اور میرے خود کے لحاظ سے بھی۔ لوگ آئے، جب اعلان ہوا کہ مرثیہ پڑھیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہوئے تھے، اور پہلے وہ سوسخانی ہوئی، یعنی معصوم سینٹر میں شکاگو میں پہلے وہ سوسخانی ہوئی، سوسخانی کے بعد پھر کسی نے پیشخانی کی، اس کے بعد پھر میں ممبر پہ بیٹھا، ممبر پہ بیٹھ کے میں نے فاتحہ پڑھوائی، پڑھوانے کے بعد خطبہ جیسے ہی میں نے شروع کیا ہے تو جتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے وہ سب اندر آ گئے، صحیح الحمدللہ۔ اور پھر میں نے مرثیے کو مربوط کر کے پھر مرثیہ پڑھا۔ پھر یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے گیا نہیں، الحمدللہ، اور پھر اسی طریقے سے یہ ماحول بنتا چلا گیا، الحمدللہ اب اچھا خاصا ماحول ہے۔ میں امریکہ جاتا ہوں تو لوگوں کے گھروں میں بھی لوگ ہیں جو مستقل ایک ہی مجلس شریک ہوتا ہوا پڑھواتے ہیں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں آپ سے اسی حوالے کہ یقینی طور پہ آپ نے مرثیہ نگاری پہ کام کیا، آپ نے نوحہ لکھنے پہ کام کیا، سلام پہ کام کیا، آپ کا کام بہت زیادہ ہے ہندوستان میں، تو یقینی طور پہ پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، لیکن آپ نے نوحہ خوانی خود بھی کی، اور آپ واحد شخصیت ہیں پورے ہندوستان کی
جو 1987 جن کی پہلی البم مطلب پہلی کیسٹ ریلیز ہوئی، تو یہ کیسے جی ہوا؟ جی کیونکہ آپ تو ایک مرثیہ نگار تھے، آپ تو ایک نوحہ لکھنے والے تھے، سلام، لیکن ایک سی ڈی کی طرف جو مطلب کیسٹ کی طرف کیسے جانا ہوا، اور کیسا ہاں، ایکسپیرینس ہے یہ جو آپ نے پہلا ایکسپیرینس کیا بہت اچھا سوال ہندوستانی ہے، موسیقی بہت جی بہت اہم اور بہت اچھا سوال ہے. اصل میں میری جو بنیاد ہے وہ بنیاد میں؟ نوحہ خوانی ہی ہے. گھر پہ کیا گھر پہ جو ہے والد نے ہمیں سب سے پہلے نوحے ہی پڑھنا سکھائے، اور وہ سب سے پہلے ہم نے نوحے ہی پڑھے. تو اب کیا پوری زندگی کا محاصل ہماری یہی ہے کہ ہم 10 محرم کو تو لازمی ہم ایک نوحہ کہتے ہیں نیا اور پڑھتے ہیں خود ہمیشہ. چونکہ میں بمبئی میں تھا اور بمبئی میں جڑا ہوا تھا ریڈیو سیلون سے، اس کا کمرشل کرتا تھا. صحیح. میرے دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ ہندوستان میں تو کیسٹیں آتی نہیں ہے نوحے کی، لہٰذا یہاں پہ بھی کوئی کیسٹ نکالی جائے نوحے کی. صحیح. تو پھر میں نے کمپنی وینس ایک ریکارڈنگ کمپنی ہے، اس سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا لیتے ہیں، آپ بتائیے. تو اس کے لیے میں نے خود اس کا انلے کارڈ کے بھی ڈیزائن میں نے کیا، سارے چیزیں میں نے کی. اور وہاں کے دوسری چیز میں اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ جتنے بمبئی کے اندر نوحہ خوان تھے ان سب سے میں نے یہ کہا کہ بھائی ایک ایک نوحہ، اس میں 6 نوحے ہوتے ہیں، تو 6 نوحہ خوان اپنا ایک ایک نوحہ اس میں پڑھ لیں تاکہ سب کی شناخت ہو جائے اور اس میں آ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن ریکارڈنگ تھی اس دن کوئی نوحہ خوان نہیں پہنچا. صحیح. جب نہیں پہنچا تو وہ 6 نوحے مجھے اکیلے، یعنی وداؤٹ یعنی اسپیس، وداؤٹ ٹائم، وداؤٹ گیپ، میں نے اکیلے وہ سارے 6 نوحے پڑھے. اور اس کیسٹ کا نام تھا آواز کائنات. اس کیسٹ میں نے ایک کام یہ کیا جو اپنے نوعیت کی وہ پہلی کیسٹ ہے کہ اس میں نے کمنٹری ڈالی. 1987 سے پہلے کسی کیسٹ نوحے میں آپ کو کمنٹری نہیں بتا سکتے آپ. تو اس میں کمنٹری میں نے ڈالی، اس میں کمنٹری ڈالی میں نے ساؤنڈ امپیکٹ کے ساتھ. تو آرکیس سے میں نے اس کی آندھی کی آواز کلیکٹ کی اور آندھی کی آواز سے اس کو نوحے اس کو کیسٹ کو شروع کیا. اور آندھی کی آواز جیسے ہی وہ تیز ہوتی ہے تو اس میں ایک آواز ابھرتی ہے، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا. اس کے بعد پھر کمنٹیٹر آتا ہے، کمنٹیٹر بولتا ہے کہ حسین کے قتل کے بعد یہ پہلا نوحہ تھا جس کی آواز فضاؤں میں بلند ہو کر جب زمین سے ٹکرائی تو ذرے ذرے سے یا حسین کی صدا بلند ہونے لگی. پھر فوراً ہی انجمن کے دستے نے یا حسین ماتم کی صدا ڈیولپ ہو گئی. صحیح. صحیح. تو وہ ریبن والی کیسٹ تھی. پھر وہ اس میں پہلا نوحہ تھا حسین شام غریبہ بلا رہی ہے تو. اور اس نوحے کو مرحوم ناصر جہاں نے بھی پڑھا ہے. اس کے بعد یہ نوحہ مسلسل اشرف عباس صاحب پڑھتے تھے مرحوم، یہی نوحہ حسین شام غریبہ بلا رہی ہے تمہیں. تو اس کی وجہ صرف یہی تھی، بس میرا کوئی اس میں کیسٹ نکالنے کا یا اس کو کمرشلائز کرنے کا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا. یہی تھا کہ یہاں کی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو جائیں اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں. انہوں نے بھی پھر وہ نکالی کیسٹ، لوگوں نے پھر یہ کیا کہ دوسروں کی نوحے پڑھے تو پھر وہ کمپنی والے جو ہے انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور منع کر دیا کہ بھائی اب یہ کیسٹ آلریڈی دوسرے لوگوں کی آواز میں بک رہی ہے، ہماری بک نہیں رہی. میری کیسٹ البتہ الحمدللہ یہ ہے کہ دوسری قوموں والوں نے بھی بہت خریدا اس کو اور پڑھا. صحیح. تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے یہ میرے نوحے کا سفر تھا. اچھا 87 کے بعد یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ رک گیا؟ نہیں 87 کے بعد دوسری کیسٹ میری ایک دلی کی کمپنی نے نکالی خود ہی مجھے آفر کر کے. میں نے ان سے منع بھی کیا. تو اسی کیسٹ کے اندر یہ نوحہ تھا بیڑیاں روئی کبھی پاؤں کے چھالے روئے. کیا کہیں اس کیسٹ کے یہ دونوں کیسٹ پاکستان میں کون امیر امام صاحب کا کیا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ دونوں کیسٹ جی یہ دونوں کیسٹیں پاکستان میں انہوں نے جی انہوں نے وہ دونوں کیسٹیں میری نکالی تھی. پھر اس کے بعد یہی کیسٹ رضائے حسین انجمن کے جو ہے کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے پڑھا ہے رضائے حسین میں، دیکھیے اس کا نام بھلا سا نام ہے ہر وقت یاد رہتا ہے لیکن وہ رضائے حسین ہاں جی انہوں نے شجاع حیدر نے اس نوحے کو پڑھا.
उनके एक जी मुजल्ला निकलता है, उस मुजल्ले में भी उस नौहे की पूरी रुदाद उन्होंने लिखी है, वो भी मेरे पास हाँ मौजूद है। तो ये उस क्या भेड़िया रोई का वो सिलसिला है। उसके बाद जब सही मैं दुबई गया तो दुबई में मेरी मीर हसन मीर से मुलाकात हुई। तो मीर हसन मीर ने मेरे 2 एक नवहे लिए, जिसमें एक वो नवा उनका काफी यानी मकबूल नवा है वो, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, पास ज़ैनब का बच्चा क्या है जो घर ले जाए। ये हाँ नवा मीर हसन ने पढ़ा। फिर दूसरा एक नवा और पढ़ा, क्या नाम है आपके, दिन ढला तो रुलाने को शाम आ गई, मीर हसन ने ये पढ़ा। फिर साजिद रिजवी ने पढ़े, और जी हाँ बहुत लोगों ने पढ़े हैं नवहे, अब मुझे याद भी नहीं है किस किस ने पढ़े हैं, क्या है। ये जी हाँ मेरा नवहे का सफर ये है सरकार। जी माशाल्लाह। मैं आपसे इसी हवाले से, क्योंकि जो बड़े सगीर के हवाले से हमारी बात हो रही है कि आप खुद ज़ाती हैसियत में कौन सी शख्सियत ऐसी थी जिससे मुतासिर हुए, मरसिया निगारी में, नोहा निगारी में, मनकबत में, आप किन किन शख्सियत से भाई ये मुतासिर तो रहे? देखिए देखिए, मुतासिर होने के लिए तो मीर अनीस की ही शख्सियत काफी है। जिससे भी आप क्या पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीर अनीस के मरसियों ने ही आमादा किया है। क्या क्योंकि मीर अनीस के मरसिए सिर्फ वो मरसिए नहीं है, बल्कि वो तारीख है। वो तारीख बिल्कुल। नहीं है बल्कि वो अकीदा है। वो अकीदा नहीं है बल्कि हकीकत है। वो हकीकत नहीं है बल्कि मंजर निगारी है। वो वाकया निगारी है। तो जाहिर सी बात है ये इंसान की नफ्सियात के साथ ये सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज जो है इस तरफ रागिब करना जो है, मीर अनीस अल्लाह मकामी के मरासी हैं जिन्होंने इस तरफ मुतवज्जे किया और मुतासिर किया। और हर चल ये भी एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बॉम्बे में मैं रहता था और रेडियो सिलोन से मैं जुड़ा हुआ था, उसके कमर्शियल करता था, जैसे अभी बता चुका हूँ। वहाँ एक शब्बेदारी, वहाँ इसका सिलसिला मुसलसल होता है। 19 सफर को एक शब्बेदारी होती है मोहल्ला याकूब गली में। वहाँ हमेशा मीर साहब का ही मिसरा दिया जाता है उस शब्बेदारी में। एक साल मीर साहब का मिसरा दिया गया था, काफिला यसरिफ का प्यासा रह गया। और उसकी निजामत मैं ही करता था उस प्रोग्राम की। क्या लेकिन उसका तरीका कार ये था, वो जो भी अंजुमन नवहे पढ़ती थी उसके कुछ लोग बैठते थे जज बन के, और वो उसमें फैसला सुनाते थे। उसमें यानी मतले के लिए काफिया अलग होता था, एक मखसूस काफिया अलग होता था, इसके ऊपर तमाम इनामात थे। तो लेकिन मेरे साथ अंजुमन जो भी पढ़ती थी तो मेरी ये खैर शर्त होती थी कि मैं कलाम जब दूंगा लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होंगे, आप पूरे अंदाजे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसका फैसला करने का हक शहजादी कौनैन के अलावा किसी को नहीं। तो वो अंजुमन कभी मेरा नाम कलाम जिसने पढ़ा वो उसमें शामिल नहीं हुई कभी उनके जजों में। लेकिन मेरे मौला का करम ये हुआ कि हमेशा यानी पूरे अंदाजी में उन्हीं का नाम निकला। तो उस साल ये मिसरा था, उस साल ये मिसरा था, ये काफिला यसिफ का प्यासा रह गया। मैंने इसके ऊपर एक मिसरा लगाया। अब वो नवा लखनवी एक हुआ करते थे, यानी पड़तो लखनवी के बेटे और आरजू लखनवी के यानी आरजू साहब के शागिर्द के बेटे थे वो, जिन्होंने उसमें सीरियल्स में भी काफी वो लिखा है। खैर, तो मैंने उनसे कहा यार नवा भाई ये मिसरा एक लग गया है। तो फौरन उन्होंने कहा यार बेवकूफ बनाने के लिए हम ही रह गए क्या, क्या बात। कहने लगे मीर साहब का यही तो मिसरा है दूसरा, और मैं अल्लाह शाहिद है मैंने वो सुना भी नहीं था। बस मीर साहब के मिसरे में और मेरे मिसरे में एक फर्क था। मीर साहब का मिसरा ये है कि सब हुए सैराब, तुझ पर है फुरात। मेरा मिसरा था सब हुए सैराब, तुझसे है फुरात। क्या कहने, बस से पर का फर्क था दोनों मिसरों में। बस उसके बाद मैंने कान पकड़े और आज तक मीर साहब के मिसरे पे कभी मिसरा नहीं लगाता हूँ मैं। बस ये समझता हूँ कि मीर साहब ने मुझे सनद दे दी, बात खत्म हो गई। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कभी आज तक मीर साहब के मिसरों पे मिसरे नहीं लगाए। क्या कहने। इसके अलावा जो आलमी शायरी है उसमें जाहिर सी बात है हम तो मीर के चाहने वाले हैं, दोनों मीरों के चाहने वाले हैं। क्या कहने, या चाहे वो मीर तकी मीर हो, चाहे वो मीर अनीस हो, और चाहे वो मिर्जा दबीर हो, बहरहाल इनका सबका मसावी काम है, बराबर काम है। हम किसी को, ये तो सिर्फ शिबली नौमानी को ही हक था कि जो वो तबसरा कर दे,
साहब मरसिए पे, मीर अनीस पे और मिर्जा दबीर पे, चूंकि वो उसमें शामिल होना चाहते थे उर्दू अदब में, इसलिए उन्होंने ये काम किया, हालांकि वो इतना बड़ा कोई अहम काम नहीं है उनका। हाँ, क्या कहना। और जाहिर है महराज मरसी का प्रोग्राम है। महराज मरसिया में अब हम सुनते हैं मीर नजीर वाकरी साहब से मरसिया। जी इमरान नकवी साहब, ये अब आपके हुक्म के तहत मरसिया पेश करता हूँ। ये मरसिया शहजादे अली असगर के हाल का मरसिया है, जो पूरा मरसिया तबस्सुम और बचपन के ऊपर मरकूज है और 72 बंद का मरसिया है। 1980 में ये शायद हुआ था और इसी मरसिए को हमारे हिलाल नकवी साहब ने भी अपने यानी जो उनकी जो किताब है मरसिए के ऊपर रिसर्च वर्क है, उसमें ये मरसिया शामिल है। बहरहाल मैं जितने बंद मुमकिन हो सकता है वो अर्ज करता हूँ। उसका तमाम इल्तिज़ाम से पूरा मरसिया है। उसके मरसिए के जो जुज़ होते हैं अज़्ज़ाए मरासी, वो उसमें 7 जुज़ मौजूद हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि थोड़े थोड़े बंद उसके मैं पेश करूँ। बहरहाल मतलब अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि हंसी लबों के लिए एक हसीन ज़ेवर है, हंसी लबों के लिए एक हसीन ज़ेवर है, कहीं ये फूल से नाजुक कहीं ये पत्थर है, कहीं ये फूल से नाजुक कहीं ये पत्थर है, कहीं पे तंज का चलता हुआ ये खंजर है, कहीं पे तंज का चलता हुआ ये खंजर है, ये जिंदगी का अजब दिल फरेब मंजर है, ये जिंदगी का अजब दिल फरेब मंजर है। बैत मुलाज़ा फरमाइएगा, जो मुस्कुराते हुए लब दिखाई देते हैं, जो मुस्कुराते हुए लब दिखाई देते हैं, वही हयात का मतलब दिखाई देते हैं, जो मुस्कुराते हुए लब दिखाई देते हैं, वही हयात का मतलब दिखाई देते हैं। अजीब गुलशने हस्ती का ढंग देखा है, अजीब गुलशने हस्ती का ढंग देखा है, कहीं सियाह कहीं सुर्ख रंग देखा है, गुलों का खारों से अंदाजे जंग देखा है, कली का गैज भी फूलों के संग देखा है, कली का गैज भी फूलों के संग देखा है। बैत मुलाज़ा कीजिएगा, गुलों की शान भी कलियों की आन बान भी है, गुलों की शान भी कलियों की आन बान भी है, शजातों में तबस्सुम की दास्तान भी है, गुलों की शान भी कलियों की आन बान भी है, शुजाअतों में तबस्सुम की दास्तान भी है। कली के लब पर हंसी हो तो फूल बन जाए, जहां का हुस्न मुकाबिल फिजूल बन जाए, जो रंग उभरे वो वजह कबूल बन जाए, तमाम हुस्न चमन का उसूल बन जाए, तमाम हुस्न चमन का उसूल बन जाए। खिली हुई जो कली हो वो फूल होती है, खिली हुई जो कली हो वो फूल होती है, जो खिल न पाए वो गुलशन की धूल होती है, खिली हुई जो कली हो वो फूल होती है, जो खिल न पाए वो गुलशन की धूल होती है। मुलाज़ा फरमाइएगा, पूरा मरसिया जो है वो अलामतों पे है। मुलाज़ा फरमाइएगा, अर्ज करता हूँ बंद कि किसी ने हंसते लबों को ही बरगे गुल जाना, किसी ने हंसते लबों को ही बरगे गुल जाना, किसी ने जाम कहा और किसी ने पैमाना, हर एक आंख में लिखते रहे ये अफसाना, मगर कोई भी हकीकत न इनकी पहचाना, मगर कोई भी हकीकत न इनकी पहचाना। किसी की जान गई दिल किसी का टूटा है, अब सुनिएगा, किसी की जान गई दिल किसी का टूटा है, हंसी लबों के तबस्सुम ने सबको लूटा है, किसी की जान गई दिल किसी का टूटा है, हंसी लबों के तबस्सुम ने सबको लूटा है। मुलाज़ा फरमाइएगा, हजार दर्द हो लेकिन खुशी जरूरी है, हजार दर्द हो, ये इस्तेकामी कैफियत है चेहरे की। मुलाज़ा फरमाइएगा कि हजार दर्द हो लेकिन खुशी जरूरी है, सफर हो शब का तो कुछ रोशनी जरूरी है, सफर हो शब का तो कुछ रोशनी जरूरी है। मुलाज़ा फरमाइएगा, मिसरा के रकाबतों के लिए दोस्ती जरूरी है, रकाबतों के लिए दोस्ती जरूरी है, जमाल रुख के लिए ताजगी जरूरी है, जमाल रुख के लिए ताजगी जरूरी है। बैत सुनिएगा कि कहीं पर जख्म नहीं और हलाक है चेहरे,
کہیں پر زخم نہیں اور ہلاک ہے چہرے، نہ ہو لبوں پر تبسم تو خاک ہے چہرے، کہیں پر زخم نہیں اور ہلاک ہے چہرے، نہ ہو لبوں پر تبسم تو خاک ہے چہرے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو مسکراتا ہوا راہ سے گزر جائے، جو مسکراتا ہوا راہ سے گزر جائے، کسی بشر کی اچانک اگر نظر جائے، جو مسکراتا ہوا راہ سے گزر جائے، کسی بشر کی اچانک اگر نظر جائے، اداس اس کی نگاہوں میں رنگ بھر جائے، اداس اس کی نگاہوں میں رنگ بھر جائے، اور کئی دنوں کے لیے بے قرار کر جائے، کئی دنوں کے لیے بے قرار کر جائے۔ بیت سنیے گا کہ کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں، کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں، کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں۔ اگلا بند سنیے گا پورا، بس اس پرچے کا عنوان تھا ہنسی، تو اسی کو ملحوظ رکھ کے تمام بند کہے گئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ سکون دل کا بظاہر تو ترجمہ ہے ہنسی، سکون دل کا بظاہر تو ترجمہ ہے ہنسی، مگر نگاہ حقیقت میں داستاں ہے ہنسی، کہیں پہ صبر و تحمل کا انتہا ہے ہنسی، کہیں پہ صبر و تحمل کا انتہا ہے ہنسی، کسی کے دل کا سلگتا ہوا دھواں ہے ہنسی، کسی کے دل کا سلگتا ہوا دھواں ہے ہنسی۔ بیت سنیے گا کہ رہی حدوں میں تو غم کے پہاڑ توڑ گئی، رہی حدوں میں تو غم کے پہاڑ توڑ گئی، حدوں سے نکلی تو پاگل بنا کے چھوڑ گئی، رہی حدوں میں تو غم کے پہاڑ توڑ گئی، حدوں سے نکلی تو پاگل بنا کے چھوڑ گئی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مصیبتوں میں جو لب پر رہے ہنسی وہ ہے، مصیبتوں میں جو لب پر رہے ہنسی وہ ہے، جو مشکلوں سے نہ گھبرائے آدمی وہ ہے، جہان جس میں نظر آئے روشنی وہ ہے، جو سر کٹا دے عبادت میں بندگی وہ ہے، جو سر کٹا دے عبادت میں بندگی وہ ہے۔ بیت سنیے گا کہ جو دشمنوں کے مقابل ہنسے دلیر ہے وہ، جو دشمنوں کے مقابل ہنسے دلیر ہے وہ، خدا گواہ کہ بچہ بھی ہو تو شیر ہے وہ، جو دشمنوں کے مقابل ہنسے دلیر ہے وہ، خدا گواہ کہ بچہ بھی ہو تو شیر ہے وہ۔ نہیں ہے کوئی جو اس طرح مسکرایا ہو، نہیں ہے کوئی جو اس طرح مسکرایا ہو، جہاں سے جس نے ہر ایک ظلم کو مٹایا ہو، انادیوں کے مقابل دیا جلایا ہو، خدا کے نام کو ہر حال میں بچایا ہو، خدا کے نام کو ہر حال میں بچایا ہو۔ بیت سنیے گا بغور دیکھو جو ایسا کوئی گلے تر ہے، بغور دیکھو جو ایسا کوئی گلے تر ہے، وہ کائنات کا تنہا دلیر اصغر ہے، وہ کائنات کا تنہا دلیر اصغر ہے۔ رگوں میں جس کی علی کا لہو تھا وہ اصغر، بیت سنیے خاص طور سے بند پیش کرتا ہوں کہ رگوں میں جس کی علی کا لہو تھا وہ اصغر، نبی کے دین کی جو آبرو تھا وہ اصغر، جو فرق صبر کا تاج علو تھا وہ اصغر، خود اپنے خون سے جو باوضو تھا وہ اصغر، خود اپنے خون سے جو باوضو تھا وہ اصغر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ پڑے گا وقت تو اصغر ہی یاد آئے گا، پڑے گا وقت تو اصغر ہی یاد آئے گا، اسی کے ہونٹوں سے اسلام مسکرائے گا، پڑے گا وقت تو اصغر ہی یاد آئے گا، اسی کے ہونٹوں سے اسلام مسکرائے گا۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا وہ ہونٹ جن پہ شجاعت بھی ناز کرتی ہو، وہ ہونٹ جن سے امید سحر ابھرتی ہو، وہ ہونٹ ظلم کی دنیا بھی جن سے ڈرتی ہو، وہ ہونٹ جن سے کہ راہ وفا گزرتی ہو، وہ ہونٹ جن سے کہ راہ وفا گزرتی ہو، وہ ہونٹ جن پہ بھی صبر کا خزانہ ہے، وہ ہونٹ جن پہ بھی صبر کا خزانہ ہے، زبان ان پہ جب آئے تو تازیانہ ہے، زبان ان پہ جب آئے تو تازیانہ ہے، زبان ایسی کہ خنجر کو کاٹنے والی، اب سلسلے وار دیکھتے جائیے گا کہ زبان ایسی کہ خنجر کو کاٹنے والی، وفا کی راہ کے پتھر کو کاٹنے والی،
ہر اڑنے والے کے شہپر کو کاٹنے والی، سرے غرور ستمگر کو کاٹنے والی، سرے غرور ستمگر کو کاٹنے والی۔ بیت سنیے گا، خاموشیوں کا فقط ایک زخم کاری ہے، خاموشیوں کا فقط ایک زخم کاری ہے، زبان والوں پہ بے زبان بھاری ہے، خاموشیوں کا فقط ایک زخم کاری ہے، زبان والوں پہ بے زبان بھاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ بے زبان، وہ پیاسا کہ جیسے زرد گلاب، لکھی ہے چہرے معصوم پر خدا کی کتاب۔ یہ 6 مہینے کا سن اور جرأتوں پر شباب، جبیں پہ ریشمی خمدار گیسوؤں کی نقاب، جبیں پہ ریشمی خمدار گیسوؤں کی نقاب۔ بس سنیے کہ ہوا کی چھیڑ سے جب بھی زلف اڑتی ہے، ہوا کی چھیڑ سے جب بھی زلف اڑتی ہے، الجھ کے اس میں ستم کی کلائی ملتی ہے، ہوا کی چھیڑ سے جب بھی زلف اڑتی ہے، الجھ کے اس میں ستم کی کلائی ملتی ہے، زباں خاموش ہے اور بولتی ہوئی آنکھیں، کھلی فضاؤں میں پر تولتی ہوئی آنکھیں، ستمگروں کا بھرم کھولتی ہوئی آنکھیں، حقیقتوں کے گوہر رولتی ہوئی آنکھیں، حقیقتوں کے گوہر رولتی ہوئی آنکھیں۔ بیت سنیے کہ زبانیں ظلم کا قصہ تمام کرتی ہیں، زبانیں ظلم کا قصہ تمام کرتی ہیں، جب ایک صغیر کی آنکھیں کلام کرتی ہیں، زبانیں ظلم کا قصہ تمام کرتی ہیں، جب ایک صغیر کی آنکھیں کلام کرتی ہیں۔ ہر ایک رفیق کا سر تن سے جب جدا دیکھا، نبی کے دین کو الجھن میں مبتلا دیکھا، جہاں میں کفر پسندوں کا سر اٹھا دیکھا، مدد کے واسطے کوئی نہ دوسرا دیکھا، مدد کے واسطے کوئی نہ دوسرا دیکھا۔ کہا حسین سے اصغر نے مجھ کو لے کے چلو، کہا حسین سے اصغر نے مجھ کو لے کے چلو، تم اپنی جیت کا اعلان رن میں کرتے چلو، تم اپنی جیت کا اعلان رن میں کرتے چلو۔ لبوں کو خشک جو دیکھا تو بے کسی نے کہا، کبھی حسین کی ناچار زندگی نے کہا، تمام جلتے چراغوں کی روشنی نے کہا۔ مصرع سنیے کہ لبے فرات یہ اصغر سے تشنگی نے کہا، لبے فرات یہ اصغر سے تشنگی نے کہا۔ بیت سنیے گا کہ تیرے لبوں پہ تو کوثر مچل کے برسے گا، تیرے لبوں پہ تو کوثر مچل کے برسے گا، یزید پانی کی ایک بوند کو بھی ترسے گا، تیرے لبوں پہ تو کوثر مچل کے برسے گا، یزید پانی کی ایک بوند کو بھی ترسے گا۔ صغیر بولا کہ مقتل میں مجھ کو جانے دو، یزیدیت کے ارادوں کو سر اٹھانے دو، شہید ہونے کا میرے تو وقت آنے دو، شہید ہونے کا میرے تو وقت آنے دو، کہ حرملا کو ذرا تیر تو چلانے دو، کہ حرملا کو ذرا تیر تو چلانے دو۔ ہنسی کے لفظ کو، بیت سنیے گا، ہنسی کے لفظ کو غم کی کتاب کر دوں گا، ہنسی کے لفظ کو غم کی کتاب کر دوں گا، میں بچپنے کو علی کا شباب کر دوں گا، ہنسی کے لفظ کو غم کی کتاب کر دوں گا، میں بچپنے کو علی کا شباب کر دوں گا۔ یہ باپ اور بیٹے کے مابین گفتگو ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ شہزادے فرماتے ہیں کہ مجھے فرات کے پانی کی آرزو کب ہے، مجھے فرات کے پانی کی آرزو کب ہے، ارے سمندروں کو روانی کی آرزو کب ہے، حقیقتوں کو کہانی کی آرزو کب ہے۔ مصرع سنیے کہ علی کے سن کو جوانی کی آرزو کب ہے، علی کے سن کو جوانی کی آرزو کب ہے۔ بھڑک اٹھے گی میری پیاس جب روانی میں، بھڑک اٹھے گی میری پیاس جب روانی میں ہنس کے آگ لگا دوں گا بہتے پانی میں، بھڑک اٹھے گی میری پیاس جب روانی میں ہنس کے آگ لگا دوں گا بہتے پانی میں۔ شہزادے فرماتے ہیں کھلیں گے جب میرے لب کے گلاب مختل میں، کھلیں گے جب میرے لب کے گلاب مختل میں، نہ ہوگی کفر کے منہ پر نقاب مختل میں، بکھیر دوں گا میں ظالم کے خواب مختل میں، سوال ہوگا نہ کوئی جواب مختل میں۔ بیت سنیے گا، سوال ہوگا نہ کوئی جواب مختل میں۔ یہ غم نہیں ہے کہ میں ہوں ابھی کلی کی طرح، یہ غم نہیں ہے کہ میں ہوں ابھی کلی کی طرح، لڑوں گا شام کی ہر فوج سے علی کی طرح۔ یہ غم نہیں ہے کہ میں ہوں ابھی کلی کی طرح،
لڑوں گا شام کی ہر فوج سے علی کی طرح. فرماتے ہیں کہ میرے قریب جب آئے گی بیعت فاسق، میرے قریب جب آئے گی بیعت فاسق، خود اپنی موت بلائے گی بیعت فاسق، ہزار ظلم بھی ڈھائے گی بیعت فاسق، لب اپنے بول نہ پائے گی بیعت فاسق، لب اپنے کھول نہ پائے گی بیعت فاسق. بیعت سنیے گا. سوال ظلم کو صدیوں کی خاموشی دے گا، سوال ظلم کو صدیوں کی خاموشی دے گا. ارے میرا جواب ہی بیعت کے ہونٹ سی دے گا. سوال ظلم کو صدیوں کی خاموشی دے گا، میرا جواب ہی بیعت کے ہونٹ سی دے گا. یہ سن کے اپنے گلے تر کو لے لیا شہ نے، یہ سن کے اپنے گلے تر کو لے لیا شہ نے، اٹھا کے گود میں اصغر کو لے لیا شہ نے، رفاقتوں کے سمندر کو لے لیا شہ نے، بساط دین پیمبر کو لے لیا شہ نے، بساط دین پیمبر کو لے لیا شہ نے. بیعت سنیے. عجیب شان سے اصغر کو رن میں لے کے چلے، عجیب شان سے اصغر کو رن میں لے کے چلے، نشان فاتح خیبر کو رن میں لے کے چلے، نشان فاتح خیبر کو رن میں لے کے چلے. حسین بچے کو لے کر چلے بلاؤں میں. رخصت کے بند ملاحظہ فرمائیے گا. حسین بچے کو لے کر چلے بلاؤں میں، خود اپنا نور نظر شام کی گھٹاؤں میں، لہو کے چھینٹے اڑاتی ہوئی ہواؤں میں، اور زمین پہ آگ اگلتی ہوئی فضاؤں میں، زمین پہ آگ اگلتی ہوئی فضاؤں میں. بیعت سنیے گا کہ ابا میں جیت کا سامان لے کے نکلے ہیں، ابا میں جیت کا سامان لے کے نکلے ہیں، نہیں یہ سمجھے کہ قرآن لے کے نکلے ہیں. ابا میں جیت کا سامان لے کے نکلے ہیں، نہیں یہ سمجھے کہ قرآن لے کے نکلے ہیں. چلا ہے جنگ میں عسکر بھی تیر کھانے کو، لبوں سے قصرے لہو سے قصرے حسینی کے چگمگانے کو، ہنسی کی آگ سے بیعت کا گھر جلانے کو، ہنسی کی آگ سے بیعت کا گھر جلانے کو. یہ بات یاد رہے گی سدا زمانے کو، یہ بات یاد رہے گی سدا زمانے کو. ذرا سے بچے نے حق کی بقا کو جیت لیا، ذرا سے بچے نے حق کی بقا کو جیت لیا، ہنسی سے مارے گئے کربلا کو جیت لیا. ذرا سے بچے نے حق کی بقا کو جیت لیا، ہنسی سے مارے گئے کربلا کو جیت لیا. بدل ہی جائے گا دن بھر میں جنگ کا منظر، یہ سوچ کر کہ مٹا دوں گا شام کا لشکر. سوار ہو کے چلا ہے بدر کے ہاتھوں پر، تمام فوج پہ بھاری ہے اس لیے اصغر، تمام فوج پہ بھاری ہے اس لیے اصغر. ملاحظہ فرمائیے گا. بیعت خاص طور سے کہ بجائے دیکھ کے پیاسی زبان لایا ہے، بجائے دیکھ کے پیاسی زبان لایا ہے، ہنسی کا تیر لبوں کی کمان لایا ہے، بجائے دیکھ کے پیاسی زبان لایا ہے، ہنسی کا تیر لبوں کی کمان لایا ہے. بند ملاحظہ کیجئے گا. تمام فوج حسینی تو سو چکی رن میں، زمین خون سے دامن بھگو چکی رن میں، کمائی شاہ کی سب ختم ہو چکی رن میں، ہر ایک چاند سی صورت بھی کھو چکی رن میں. یہ آمد کا بندہ ملاحظہ فرمائیے. پھر عرض کرتا ہوں. تمام فوج حسینی تو سو چکی رن میں، زمین خون سے دامن بھگو چکی رن میں، کمائی شاہ کی سب ختم ہو چکی رن میں، ہر ایک چاند سی صورت بھی کھو چکی رن میں. ملاحظہ فرمائیے. بیعت شعائیں پھیلی ہیں بانوں کے ماہ پارے کی، شعائیں پھیلی ہیں بانوں کے ماہ پارے کی، غبارے شام میں آمد ہے اب ستارے کی. شعائیں پھیلی ہیں بانوں کے ماہ پارے کی، غبارے شام میں آمد ہے اب ستارے کی. نکل کے خیمے سے مختل میں آ گیا اصغر. اب یہاں سے رجس کے بند سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ نکل کے خیمے سے مختل میں آ گیا اصغر، دل اپنا تھام لے اب اے یزید کے لشکر، میں اب لڑوں گا یہ بولا حسین کا دل پر. ارے کہاں ہے چھپا ہے نکل ہرملا اٹھا تو نظر، کہاں چھپا ہے نکل ہرملا اٹھا تو نظر. سنبھال اپنی نظر اپنے دل کی دھڑکن دیکھ. بیعت سنیے گا خاص طور سے کہ سنبھال اپنی نظر اپنے دل کی دھڑکن دیکھ، میری لڑائی میں پہلے علی کا بچپن دیکھ. سنبھال اپنی نظر اپنے دل کی دھڑکن دیکھ، میری لڑائی میں پہلے علی کا بچپن دیکھ. ارے میرے جہاد کا مقصد تو جان لے ظالم، نہ اپنے ہاتھوں میں تیر و کمان لے ظالم. میرے جہاد کا مقصد تو جان لے ظالم،
نہ اپنے ہاتھوں میں تیر و کمان لے ظالم، میرے لہو کا نہ یوں امتحان لے ظالم، ارے تو تھکنے والا ہے اب ہار مان لے ظالم، تو تھکنے والا ہے اب ہار مان لے ظالم، جو کامیاب بیت سنیے، جو کامیاب ہوا ہے میں وہ نتیجہ ہوں، جو کامیاب ہوا ہے میں وہ نتیجہ ہوں، علی کا پوتا ہوں عباس کا بھتیجا ہوں، جو کامیاب ہوا ہے میں وہ نتیجہ ہوں، علی کا پوتا ہوں عباس کا بھتیجا ہوں۔ اب دیکھیے رجز میں بھی اپنے باپ دادا کے بچپن کے ہی حوالے سے رجز پڑھی ہے، شہزادے نے نظر کرتا ہوں میں، جو کامیاب ہوا ہے میں وہ نتیجہ ہوں، علی کا پوتا ہوں عباس کا بھتیجا ہوں، جو کامیاب ہوا ہے میں وہ نتیجہ ہوں، علی کا پوتا ہوں عباس کا بھتیجا ہوں، وہی علی جو شجاعت کا ایک سمندر تھا، وہی علی جو شجاعت کا ایک سمندر تھا، وہ جس کے ہاتھ پہ ایک روز باب خیبر تھا، وہ جس کے ہاتھ پہ ایک روز باب خیبر تھا، اسی کے قدموں میں مرحب تھا اور انتر تھا، اسی کے قدموں میں مرحب تھا اور انتر تھا، وہ میرا دادا علی جس کا نام حیدر تھا، وہ میرا دادا علی جس کا نام حیدر تھا، بیت سنیے کہ شکار کرتا تھا شیروں کے جو لڑکپن میں، شکار کرتا تھا شیروں کے جو لڑکپن میں، کیا تھا کلہ اجدر کو چاک بچپن میں، شکار کرتا تھا شیروں کے جو لڑکپن میں، کیا تھا کلہ اجدر کو چاک بچپن میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، وہ شیر دل وہ بہادر میرا چچا عباس، وہ شیر دل وہ بہادر میرا چچا عباس، جسے وفائیں بھی کہتی ہیں با وفا عباس، نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عباس، نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عباس۔ اب یہ تیسرا مصرع اور بیت سنیے گا، نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عباس، کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹا عباس، کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹا عباس۔ خاص طور سے بیت سنیے گا کہ گزارا اس نے بھی بچپن کو سورمائی میں، گزارا اس نے بھی بچپن کو سورمائی میں، دھوئیں اڑا دیے صفین کی لڑائی میں، گزارا اس نے بھی بچپن کو سورمائی میں، دھوئیں اڑا دیے صفین کی لڑائی میں۔ شہزادے فرماتے ہیں کہ میں کم سنی میں کروں جنگ تو سوا کیا ہے، شہزادے فرماتے ہیں میں کم سنی میں کروں جنگ تو سوا کیا ہے، یہ سلسلہ تو پرانا ہے کچھ نیا کیا ہے، سمجھ لے اہل ستم سب کا مدعا کیا ہے، امام کیا ہے، نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے، سمجھ لے اہل ستم سب کا مدعا کیا ہے، امام کیا ہے، نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ بیت سنیے گا کہ جب اہل دین کو بے دین تنگ کرتے ہیں، جب اہل دین کو بے دین تنگ کرتے ہیں، میرے گھرانے کے بچے بھی جنگ کرتے ہیں، جب اہل دین کو بے دین تنگ کرتے ہیں، میرے گھرانے کے بچے بھی جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کہہ کے ضرب تبسم سے ایسا وار کیا، یہ کہہ کے ضرب تبسم سے ایسا وار کیا، ہنسی کے تیر کو سینوں کے آر پار کیا، یزیدیت کے گریباں کو تار تار کیا، ارے نکل کے شیر کے بچے نے بھی شکار کیا، نکل کے شیر کے بچے نے بھی شکار کیا۔ حباب پانی پہ جتنے بنے تھے پھوٹ گئے، حباب پانی پہ جتنے بنے تھے پھوٹ گئے، شقی کے ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ گئے، حباب پانی پہ جتنے بنے تھے پھوٹ گئے، شقی کے ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ گئے۔ کلی نے نعرہ چٹک کر کیا کوئی روکے، کلی نے نعرہ چٹک کر کیا کوئی روکے، وہ جس میں دم وہ نکل آئے اور مجھے ٹوکے، وہ جس میں دم وہ نکل آئے اور مجھے ٹوکے، جہاں سے جاؤں گا دنیا کی تشنگی کھو کے۔ اب تیسرا مصرع اور بیت سنیے گا کہ جہاں سے جاؤں گا دنیا کی تشنگی کھو کے، رہے گی آج یہاں جنگ خیبری ہو کے، رہے گی آج یہاں جنگ خیبری ہو کے۔ شہزادے فرماتے ہیں کہ تمہارا لاکھوں کا لشکر ہے میرے قبضے میں، تمہارا لاکھوں کا لشکر ہے میرے قبضے میں، فرات کیسی وہ کوثر ہے میرے قبضے میں، تمہارا لاکھوں کا لشکر ہے میرے قبضے میں، فرات کیسی وہ کوثر ہے میرے قبضے میں۔ نیام لب سے جو تیغ زبان نکل آئی، نیام لب سے جو تیغ زبان نکل آئی، فلک بھی کانپ اٹھا اور زمین تھرائی، ہر ایک دلیر کے چہرے پہ مردنی چھائی، جگر کو تھام کے فوج یزید چلائی،
جگر کو تھام کے فوج یزید چلائی، جلال تشنہ لبی نے رخوں کو موڑ دیا، جلال تشنہ لبی نے رخوں کو موڑ دیا، امیر شام کا سارا غرور توڑ دیا، جلال تشنہ لبی نے رخوں کو موڑ دیا، امیر شام کا سارا غرور توڑ دیا، اٹھا یہ شور کیا قتل عام اصغر نے، مٹا کے رکھ دیے شاہوں کے نام اصغر نے، کیا غرور جفا کو تمام اصغر نے، یہ بچپنے میں جوانوں کا کام اصغر نے، یہ بچپنے میں جوانوں کا کام اصغر نے، بیت سنیے گا کہ زبان کی دھار سے مارا ہے حکمرانوں کو، زبان کی دھار سے مارا ہے حکمرانوں کو، ہنسی سے کاٹ لیا ظالموں کے شانوں کو، زبان کی دھار سے مارا ہے حکمرانوں کو، ہنسی سے کاٹ لیا ظالموں کے شانوں کو، یہ حال دیکھا تو میدان میں سورما نہ رکے، وہ دل فریب ادا تھی کہ اشتیا نہ رکے، پلک جھپکتے ہی سب ہو گئے ہوا نہ رکے، ندائی آئی کہ اب کوئی دوسرا نہ رکے، ندائی آئی کہ اب کوئی دوسرا نہ رکے، نکل کے جھولے سے تیروں میں کھیل جاری ہے، بیت سنیے گا، ندائی آئی کہ اب کوئی دوسرا نہ رکے، نکل کے جھولے سے تیروں میں کھیل جاری ہے، ارے یہ سب سے چھوٹا علی بھی تو سب پہ بھاری ہے، ندائی آئی نکل کے جھولے سے تیروں میں کھیل جاری ہے، یہ سب سے چھوٹا علی بھی تو سب پہ بھاری ہے، کوئی ادھر ہوا زخمی کوئی ادھر زخمی، ہر ایک جسم تھا زخمی ہر ایک نظر زخمی، کسی کے پاؤں تھے زخمی کسی کا سر زخمی، ہر ایک سپاہی چلا اپنے اپنے گھر زخمی، ہر ایک سپاہی چلا اپنے اپنے گھر زخمی، وہ جنگ کی علی اصغر نے فوج بھاگ گئی، ایک دھوئے کے ساتھ جہاں میں ہنسی کی آگ گئی، وہ جنگ کی علی اصغر نے فوج بھاگ گئی، دھوئے کے ساتھ جہاں میں ہنسی کی آگ گئی، ہوائے ظلم میں پھیلی جو صبر کی خوشبو، دل و نظر پہ کسی کو نہیں رہا قابو، ستم شیاروں کے ناکام ہو گئے جادو، ادھر سے تیر چلے اس طرف اڑے گئے، ادھر سے تیر چلے اس طرف اڑے گئے، بیت سنیے گا، قدم نہ بڑھنے دیے پھول جیسے گالوں نے، قدم نہ بڑھنے دیے پھول جیسے گالوں نے، اسیر کر دیا سب کو جھنڈولے بالوں نے، قدم نہ بڑھنے دیے پھول جیسے گالوں نے، اسیر کر دیا سب کو جھنڈولے بالوں نے، عجب چمکتی ہوئی تشنگی تھی ہونٹوں پر، وہ جیسے دین کی سب روشنی تھی ہونٹوں پر، تھے اشک آنکھوں میں لیکن ہنسی تھی ہونٹوں پر، گلے پہ موت تھی اور زندگی تھی ہونٹوں پر، گلے پہ موت تھی اور زندگی تھی ہونٹوں پر، یہ بچپنا تھا، بیت سنیے خاص طور سے، یہ بچپنا تھا جو دستے ستم کو موڑ گیا، یہ بچپنا تھا جو دستے ستم کو موڑ گیا، یزیدیت کو کھلونا سمجھ کے توڑ گیا، یہ بچپنا تھا جو دستے ستم کو موڑ گیا، یزیدیت کو کھلونا سمجھ کے توڑ گیا، ہمیں بتا دیا جینے کا ڈھنگ اصغر نے، بھرا ہے دین کے خاکوں میں رنگ اصغر نے، لبوں سے توڑ دیا سنگ سنگ اصغر نے، لڑی ہے لمحوں میں صدیوں کی جنگ اصغر نے، لڑی ہے لمحوں میں صدیوں کی جنگ اصغر نے، جو سنگ دل تھا اسے بھی رلا دیا اس نے، جو سنگ دل تھا اسے بھی رلا دیا اس نے، چراغ ظلم کا ہنس کر بجھا دیا اس نے، چراغ ظلم کا ہنس کر بجھا دیا اس نے، ہر ایک شہید کے دل کی صدا یہ کہنے لگی، چراغ دین نبی کی ضیا یہ کہنے لگی، چہار سب سے آ کر ہوا یہ کہنے لگی، لبوں میں لہو میں ڈوبی ہوئی کربلا یہ کہنے لگی، لہو میں ڈوبی ہوئی کربلا یہ کہنے لگی، صغیر دین کی سب الجھنیں سنوار گیا، صغیر دین کی سب الجھنیں سنوار گیا، ہر ایک دل پہ تبسم کا تیر مار گیا، صغیر دین کی سب الجھنیں سنوار گیا، ہر ایک دل پہ تبسم کا تیر مار گیا، جہاں میں ظلم کی روداد جب بیاں ہوگی، زمین کرب و بلا کی دھواں دھواں ہوگی، لہو میں ڈوبی ہوئی ظلم کی کماں ہوگی، ہر ایک زبان پہ اصغر کی داستان ہوگی، ہر ایک زبان پہ اصغر کی داستان ہوگی، دلوں کو درد دیا ہے نہ بھولنے والا،
دلوں کو درد دیا ہے نہ بھولنے والا، بڑا دلیر تھا جھولے میں جھولنے والا، بڑا دلیر تھا جھولے میں جھولنے والا۔ کہا حسین نے، اب امام حسین علیہ السلام داد دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، ملاحظہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں کہا حسین نے اے میرے بے زباں اصغر، یہ جنگ بن گئی ماں کی ترجمہ اصغر، تیری ہنسی کا اثر ہے کہاں کہاں اصغر، زمین کیسی وہ قائل ہے آسمان اصغر، زمین کیسی وہ قائل ہے آسمان اصغر۔ بیت سنیے کہ شہادتوں کا ورق جب زمین کھولے گی، شہادتوں کا ورق جب زمین کھولے گی، ہر ایک ذرے میں تیری زبان بولے گی، شہادتوں کا ورق جب زمین کھولے گی، ہر ایک ذرے میں تیری زبان بولے گی۔ نبی کے دین کو مسرور کر دیا تو نے، نبی کے دین کو مسرور کر دیا تو نے، یزید والوں کو کافور کر دیا تو نے، ستم کی آنکھوں کو بے نور کر دیا تو نے، یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا تو نے، یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا تو نے۔ اب یہ بیت بہت خاص نظر کرتا ہوں، یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا تو نے۔ علی نے انگلی سے خیبر اگر ہلا ڈالا، علی نے انگلی سے خیبر اگر ہلا ڈالا، تیرے لبوں نے تو کوفے کا در ہلا ڈالا، علی نے انگلی سے خیبر اگر ہلا ڈالا، تیرے لبوں نے تو کوفے کا در ہلا ڈالا۔ نظر میں نور تھا 12 امامتوں کی طرح، زبان خاموش تھی قرآن کی آیتوں کی طرح، ہر ایک آہ نکلتی تھی آفتوں کی طرح، حسین لبوں پر مچلتی تھی ضربتوں کی طرح، حسین لبوں پہ مچلتی تھی ضربتوں کی طرح، حسین پھولوں کی مانند خوشگوار بھی تھے، حسین پھولوں کی مانند خوشگوار بھی تھے، قسم خدا کی تیرے ہونٹ ذوالفقار بھی تھے، حسین پھولوں کی مانند خوشگوار بھی تھے، قسم خدا کی تیرے ہونٹ ذوالفقار بھی تھے۔ ستم کی ساری کہانی تمام ہو تو چکی، امیر شام کے لشکر کی شام ہو تو چکی، یزید والوں کی مٹی حرام ہو تو چکی، یہ جیت پیاس کے ماروں کے نام ہو تو چکی، یہ جیت پیاس کے ماروں کے نام ہو تو چکی۔ اب شہزادے فرماتے ہیں یہ جیت پیاس کے ماروں کے نام ہو تو چکی۔ کہا صغیر، بیت سنیے، کہا صغیر نے اب جو یزید آئے گا، کہا صغیر نے اب جو یزید آئے گا میری ہنسی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، کہا صغیر نے اب جو یزید آئے گا میری ہنسی کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ یہ بات بچے کی ناگاہ اشکیاں نے سنی، فضا میں گونج اٹھی عرض نینوا نے سنی، ہوا کے ساتھ گئی خود بھی بے حیا نے سنی۔ غضب تو یہ ہے کہ جس وقت حرملہ نے سنی، غضب تو یہ ہے کہ جس وقت حرملہ نے سنی، کما سے اس نے حد ظلم کو گزار دیا، کما سے اس نے حد ظلم کو گزار دیا، ذرا سے بچے کی گردن پتیر مار دیا، کما سے اس نے حد ظلم کو گزار دیا، ذرا سے بچے کی گردن پتیر مار دیا، گلے پر مار دیا تیر جب ستمگر نے، جواب ظلم دیا مسکرا کے اصغر نے، کمال کر دیا ایک تشن لب سمندر نے، لب اس کے چوم لیے اور کہا یہ سرور نے، لب اس کے چوم لیے اور کہا یہ سرور نے، کہ زباں دکھا کے ہر ایک ظلم کو جھجوڑ دیا، تیری ہنسی نے پہاڑوں کے دل کو توڑ دیا، تیری ہنسی نے پہاڑوں کے دل کو توڑ دیا، بتا رہی تھی ہر ایک مقصد شہادت کو، بچا رہی تھی پیغمبر کی اس امانت کو، بتا رہی تھی پیغمبر کی، بتا رہی تھی ہر ایک مقصد شہادت کو، بچا رہی تھی پیغمبر کی اس امانت کو، برستے تیروں میں شبیر کی ریاضت کو، یہ کمسنی تھی جو بھولی نہیں عبادت کو، یہ کمسنی تھی جو بھولی نہیں عبادت کو، لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، بنا کے باپ کے ہاتھوں کو جا نماز اپنی، لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، بنا کے باپ کے ہاتھوں کو جا نماز اپنی۔ جس طرح سجدے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، مولا علی کی شہادت سجدے میں ہوئی، اسی طریقے سے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بات
ثابت کروں کہ یہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت بھی سجدے میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ اب منقلب کے جو معنی تلاش کیے گئے تو اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جس حالت میں انسان سجدہ کرتا ہے اس حالت کو منقلب کہتے ہیں۔ تو یہ بند میں ایک بات پھر نظر کرتا ہوں، بتا رہی تھی ہر ایک مقصد شہادت کو، بچا رہی تھی پیغمبر کی اس امانت کو، برستے تیروں میں شبیر کی ریاضت کو، یہ کم سنی تھی جو بھولی نہیں عبادت کو، لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، بنا کے باپ کے ہاتھوں کو جا نماز اپنی، بنا کے باپ کے ہاتھوں کو جا نماز اپنی، شہید باپ کے ہاتھوں پہ ہو گیا اصغر، سپاہ شہم کے نرغے میں کھو گیا اصغر، زمین و عرش کی آنکھیں بھگو گیا اصغر، تابو کا پیاسا تڑپ کر ہی سو گیا اصغر، ارے طلب کرے گی جو مجھ سے رباب کیا دوں گا، حسین سوچ رہے ہیں جواب کیا دوں گا، گلو اصغر نادا کو بھی نہیں چھوڑا، اسے تیر نے بازو شاہ بھی توڑا، لہو میں ڈوب گیا نونہال کا جوڑا، لہو میں ڈوب گیا نونہال کا جوڑا، تڑپ کے بچے نے دنیا سے اپنا منہ موڑا، تڑپ کے بچے نے دنیا سے اپنا منہ موڑا، ارے جو آئی ہچکی انگوٹھے نکل پڑے منہ سے، جو آئی ہچکی انگوٹھے نکل پڑے منہ سے، دلے رباب کے ٹکڑے نکل پڑے منہ سے، پڑی جو پھول سے چہرے پہ بار نظر، تڑپ کے بولے کہ تم ہو گئے خباس، یہ کہہ کے صبر کا سینے پہ رکھیا پتھر، ارے وہ تیر کھینچ لیا جو تھا حلقے اندر، وہ تیر کھینچ لیا جو تھا حلقے اندر، پسر کی آگ میں دل باپ کا بھی جلنے لگا، گلے کے زخم سے اصغر کا خون ابلنے لگا، گلے کے زخم سے اصغر کا خون ابلنے لگا، ابلتے خون کو چلو میں بھر دیا رو، قبول کر لے اسے شہنشاہ نے کہا رو کر، زمین و عرش نے انکار کر دیا رو کر، عجیب عالم غربت تھا جو کٹا رو کر، یہ بے کسی تھی کہ دل کو مسل دیا شہ نے، اور مصر کا خون تھا چہرے پہ مل دیا شہ نے، لہو کو مل کے سوئے آسمان کر کے نظر اٹھا کے ہاتھوں پہ سر کو بولے یہ سر، میں پیش کرتا ہوں اب اپنا شیرخوار کی سر، قبول کرنے سے میرے خالق اکبر، ارے تو اب تو بخشش امت کا کاروبار چلا، میں اپنی آخری دولت بھی تجھ پہ بار چلا، لٹا کے بچے کو چلتی زمین پر کہا ہر ایک نے دے دے کے واسطہ تیرا، پلا دو تھوڑا سا پانی یہ ہے بہت پیاسا، زبان بچے کی نکلی تو ایک تیر آیا، ارے ترس کسی کو نہ آیا گزر گیا پیاسا، ارے غضب تو یہ ہے کہ اصغر بھی مر گیا پیاسا، کٹا کے شام میں گیا بھائی میں نہیں رویا، جوان لال کو موت آئی میں نہیں رویا، سگینہ ڈیوڑی پر چلائی میں نہیں رویا، بہن بھی لٹ گئی دکھ پائی میں نہیں رویا، ارے یہ داغ وہ ہے جو سینے میں آگ بن کے چلا، خدا سنبھال کے اصغر کے ساتھ میں بھی چلا، خدا سنبھال کے اصغر کے ساتھ میں بھی چلا، بس ایک تو میرے غم کا گواہ ہے یار، جو میرے پاس تھا سب کچھ تباہ ہے یار، میرے لبوں پر شکوہ نہ ہے یار،
ارے یہ دن تو سب سے زیادہ سیاہ ہے، یہ دن تو سب سے زیادہ سیاہ ہے، سکون قلب و جگر زندگی سے دور گیا، ارے دکھائی کچھ نہیں دیتا، نظر کا نور گیا، گواہ رہنا کہ مجھ پر ہوئے محض کیسا رہا زندگی کا ایک غم، اٹھائی میں نے بھلے گھر کی میتیں پہ، کمر تو ٹوٹی تھی اب کانپنے لگے ہیں قدم، کمر تو ٹوٹی تھی اب کانپنے لگے ہیں قدم، ارے جو مجھ پر بیت رہی ہے کہاں نہیں جاتا، ارے قدم اٹھاتا ہوں لیکن چلا نہیں جاتا، خیال ذہن میں آتے ہیں بے سمار چلے، ہزار زخم لیے دل میں اس کو وار چلے، پسن سی لاش کو لے کر جو زی وقار چلے، ارے کبھی تو آگے کبھی پیچھے ساتھ بار چلے، کبھی تو آگے کبھی پیچھے ساتھ بار چلے، حسین خیمے کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، ارے نہ جانے کیوں کبھی گھبرا کر لوٹ آتے، حسین خیمے کی جانب قدم بڑھاتے، نہ جانے کیوں کبھی گھبرا کر لوٹ آتے، کوئی نہیں جو غمے بے حساب سے کہتے، لہو میں ڈوبے ہوئے ماں کے خواب سے کہتے، کہ بد نصیب سے غم کی کتاب سے کہتے، ارے کہوں میں کس سے جو جا کر رباب سے کہہ دے، ارے چھپا لیا ہے زمین گلاب مختن میں، ارے اجڑ گئی تیری گودی رباب مختن میں، اجل نے پہلے تو اکبر کو مجھ سے چھین لیا، غضب کے آج قلیتر کو مجھ سے چھین لیا، ذرا سی دیر میں گھر بھر کو مجھ سے چھین لیا، میں دیکھتا رہا اصغر کو مجھ سے چھین لیا، میں دیکھتا رہا اصغر کو مجھ سے چھین لیا، ارے گیا جہان سے اب یہ نہیں ہنسیوں والا، ارے اداس کر گیا آنگن کو خوشیوں والا، ارے پکڑ کر کرتا کسے خوشیوں چلائے گی، لٹا کے پاس کسے لوریاں سنائے، سر اپنا پیٹے گی اصغر کو جب نہ پائے گی، ارے کہوں گا کیسے میرے سامنے جب آئے گی، کہوں گا کیسے میرے سامنے جب آئے گی، بس ایک تیر سے گردش میں پڑ گیا جھولا، ارے لحد میں سوہیں گے اصغر اجڑ گیا جھولا، خیال آئے گا سوتے میں جب بھی مادر کو، کھلے گی آنکھ تو دیکھے گی سود بستر کو، تڑپ تڑپ کے پکارے گی اپنے دلبر کو، وہ جب سنے گی کہ موت آ گئی ہے اصغر کو، میں سوچتا ہوں وہ دل کس طرح سنبھالے گی، رے جدائی بچے کے اس کو بھی مار ڈالے گی، یہ بین کر کے بنانے لگے لحد سرور، پسر کو غسل و کفن خاک و خون کا دے کر، اٹھا کے لٹا کے قبر میں ہاتھوں سے اپنا لخت جگر، حسین میت اصغر سے بولے پیٹ کے سر، ارے ستم جو مجھ پہ ہوئے ہیں تمام کہہ دینا، ارے جنا میں دادی سے میرا سلام کہہ دینا، ستم جو مجھ پہ ہوئے ہیں تمام کہہ دینا، جنا میں دادی سے میرا سلام کہہ دینا، تیرے گلے پر لگا تیر میں بچا نہ سکا، اجڑ چکی تھی کوئی گود میں بسا نہ سکا، اسی خیال سے خیمے کی سمجھ جا نہ سکا، تو پیاسا مر گیا پانی تجھے پلا نہ سکا،
ارے گزر گئی ہے جو تجھ پر معاف کر دینا، ارے غریب باپ کو اثر معاف کر دینا۔ حسین بولے کہ اس درد نے ہلاک کیا، لرزتے لب سے ہزارے کلام پاک کیا، جگر کو تھام کے دامن کو اپنے چاک کیا، پھر اس کے بعد پسر کو سپرد خاک کیا، پھر اس کے بعد پسر کو سپرد خاک کیا۔ لہت میں آنکھوں سے دل کا لہو لگا بہنے، ارے بجائے پانی کے آنسو چھڑک دیے تھے۔ یہ بے کسی دین کے خاکے مزار رونے لگی، بنا کے ننی لہت ذوالفقار رونے لگی، نگاہیں ارض و سما زار زار رونے لگی، تمام جن و ملک کی قطار رونے لگی، تمام جن و ملک کی قطار رونے لگی۔ ارے لبوں پر لے کے قیامت کے بین اٹھے ہیں، ارے کمر پکڑ کے لحد سے حسین اٹھتے ہیں، لبوں پر لے کے قیامت کے بین اٹھتے ہیں، کمر پکڑ کے لحد سے حسین اٹھتے ہیں۔ بجھی بجھی ہے نظر، پاؤں ڈگمگاتے ہیں، کہیں پہ کھاتے ہیں ٹھوکر تو بیٹھ جاتے ہیں، غرض کسی طرح آگے قدم بڑھاتے ہیں، اٹھائے شور کے خیمے میں شاہ آتے ہیں۔ بس یہ سوچنا، اٹھائے شور کے خیمے میں شاہ آتے ہیں، رباب خیمے کی ڈوڑی بہانے والی ہے، مگر حسین کے اب دونوں ہاتھ خالی ہیں، مگر حسین کے اب دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ قریب خیمہ جو پہنچے تو فضا چلائی، نہیں ہے گود میں اصغر اور برائی، پھر اپنے چہرے پر یہ کہہ کے خاک برسائی، ارے مجھے یہ لگتا ہے اصغر کو بھی قضا آئی، مجھے یہ لگتا ہے اصغر کو بھی قضا آئی۔ رباب سن کے یہ خیمے کے در پا پہنچی، ارے نظر حسین کے چہرے پر اس کی جا پہنچی، نظر حسین کے چہرے پر اس کی جا پہنچی۔ حسین چپ کے کھڑے ہیں، رباب پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، اس کا جواب پوچھتی ہے، ارے میں کیا لکھوں میرے دل کی کتاب پوچھتی ہے، کہاں چھپا ہے میرا مہتاب پوچھتی ہے۔ ارے بتائیے مجھے یہ صاف صاف جس کا ہے، بتائیے مجھے یہ صاف صاف جس کا ہے، ارے حضور آپ کے چہرے پر خون کس کا ہے، بتائیے مجھے یہ صاف صاف جس کا ہے، حضور آپ کے چہرے پر خون کس کا ہے۔ حسین بولے کہ تجھ سے نظر ملے کیسے، تجھے خبر ہے کہ بچے نے غم سہے کیسے، چھپا کے قبر میں اصغر کو ہم اٹھے کیسے، ارے یہ تیرے دل کا لہو ہے زباں کہے کیسے، یہ تیرے دل کا لہو ہے زباں کہے کیسے، ارے میں لٹ گیا میرا کڑیل جوان بھی نہ رہا، رباب ہائے تیرا بے زبان بھی نہ رہا، میں لٹ گیا میرا کڑیل جوان بھی نہ رہا، رباب آئے تیرا بے زبان بھی نہ رہا، کہیں کسی کی سنانی ہے یہ خدا کی قسم، کہیں تڑپتی جوانی ہے یہ خدا کی قسم، کہیں پہ تشنہ دہانی ہے یہ خدا کی قسم، کہیں فرات کا پانی ہے یہ خدا کی قسم، یہ داستان شہادت جو اٹھ کے چلتی ہے، تمام ہو کے یہ اصغر کا خون اگلتی ہے، یہ داستان شہادت جو اٹھ سے چلتی ہے، تمام ہو کے یہ اصغر کا خون اگلتی ہے۔ بس یہ مقطع کا بند نظر کرتا ہوں کہ جو ابتدا کے وہی انتہا کے دامن پر، یہ فیصلہ ہے ہر اہل وفا کے دامن پر، نذیر تم بھی یہ لکھ دو ہوا کے دامن پر، نذیر تم بھی یہ لکھ دو ہوا کے دامن پر، لکھا ہوا ہے یہی کربلا کے دامن پر، لکھا ہوا ہے یہی کربلا کے دامن پر،
یہ اور بات کہ کمسن تھا بے زبان تھا وہ، یہ اور بات کہ کمسن تھا بے زبان تھا وہ، جہاد کرب و بلا میں مگر جوان تھا وہ، جہاد کرب و بلا میں مگر جوان تھا وہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر مرثیہ نگاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ 2-3 ظاہر جز ہیں جس میں ظاہر ایک مرثیہ نگاری ہے، دوسرا مرثیہ سوز خوانی ہے، اور تیسرا تحت اللفظ، 3 حصے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کس شعبے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کام کم ہو رہا ہے، اور کس شعبے پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں صحیح ہے؟ جیسے شہید صفدر جعفر صاحب کام کر کے گئے اور انہوں نے ظاہر سوز خوانی کے حوالے سے کام کیا، تو تحت اللفظ میں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ کام آپ کو کس طرح سے دکھائی دیتا ہے؟ کیا صحیح ہے یا مزید ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے اس میں صحیح کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، کام تو وہ صحیح ہے ہی ہے۔ اب جی ہاں، سوال یہ ہے کہ اس کا جو پریزنٹیشن ہے جی ہاں، وہ کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہے، تو اب اس کے اساتذہ بھی نہیں رہے۔ جی لکھنؤ ہاں، میں جی البتہ پھر سے لکھنؤ میں ہوں، یہ سلسلہ جاری ہے تحت خوانی کا، اور اب مرثیہ ہوں، جو ہے لکھنؤ میں پھر اسی منزل پہ آ گیا مرثیے کے۔ جی حالانکہ مرثیہ ختم نہیں ہوا لکھنؤ میں بھی، لکھنؤ میں ہاں، محرم میں لازمی اشرے ہوتے ہیں، ابھی تک ہوتے ہیں وہ، لیکن اس جی کے ہاں، علاوہ عام طور پہ نہیں۔ جہاں تک سوز خوانی کا تعلق ہے تو سوز خوانی تو ہمارے شمالی ہند میں پوری طور ہوں، پہ ہر مجلس میں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، سب جگہ بغیر سوز خوانی کے مجلس ہوتی ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے آج تک بھی۔ سوز خوانی ہاں، جاری ہے، مگر تحت خوانی کا ہوں، سلسلہ البتہ کم ہے۔ لیکن ہوں، ابھی 2-4 سال 5 سال کے اندر یہ تحت خوانی کا سلسلہ بھی کافی بڑھ چکا ہے یہاں پہ، الحمدللہ۔ ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے، تحت خوانی بھی ہمارے صفدر جعفر صاحب، اللہ غنی کا رحمت کرے انہوں نے بہت ہوں، کام کیا وہاں پہ، اور اچھے لوگ اس میں ملوث ہوئے، اور اب بات اچھے نئی نسل میں پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت لوگ نکلے۔ اور ان کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صفدر جعفر بن جاؤں، تو یہ ان کی ہاں، کامیابی کی دلیل ہے سب سے بڑی۔ کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا جتنے کہیں، پڑھنے سبحان والے ہیں، چاہے وہ منقبت خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، سب یہ چاہتے اللہ، ہیں کہ ہم صفدر جعفر بن جائیں، ہاں، اور اس میں کیا وہ برابر کے شریک ہے ثواب میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو سبحان یہ اللہ۔ سلسلہ جو اچھا ہے آپ، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی، میں نہیں جانتا، لیکن بات چونکہ سچی ہے۔ جب تک مرثیہ رہا منبر پہ، جب تک قوم کے اندر اختلافات نہیں ہوئے، پوری تاریخ شاہد ہے، ہاں ہاں، جب تک مرثیہ منبر پہ رہا، قوم میں اختلافات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی، جب سے ہاں، مرثیہ منبر سے ہٹا، قوم اختلافات کا شکار ہو گئی۔ اب کیوں ہوئی ہاں، یہ میں نہیں بتا سکتا، نہ میں اس کو تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح، اگر تبصرہ ٹھیک، کیا جا سکتا ہے تو صرف اس لیے اتنا کیا جا سکتا ہے کہ مرثیے میں یہ اجازت نہیں تھی کہ ذاتیات کو شامل کیا جائے یا ہاں کسی دوسری شخص کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ زبان ہاں، کھولتا تھا، مدح اہل بیت سے کھولتا تھا، اور مصائب اہل بیت پہ ختم کرتا تھا۔ اس کو کوئی گنجائش ہاں، نہیں تھی، کوئی بیچ میں گفتگو نہیں کرتا تھا وہ۔ عہد کیا حاضر کی آج ذاکری جو آئی ہے، اس نے یہ کام کیا کہ اس میں ذاتیات کو بھی شامل کر دیا، اختلافات کو بھی شامل کر دیا، سیاست کو بھی شامل کر دیا، جس کی وجہ کیا سے کہ قوم کے اختلافات میں اضافہ ہوا۔ کیا کہ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ اب میں آپ آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری نئی نسل ہے، نئے نوحہ پڑھنے والے ہیں، نئے جو ہے وہ مرثیہ نگار ہیں، سوز خواں ہیں، یا تحت اللفظ جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نذیر باقری صاحب آپ؟ اب بھائی دیکھیے، میں مرثیہ خان یا تحت خان جو ہیں، مرثیہ نگار جو ہیں، وہ تو ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں اور اہمیت رکھتے ہیں وہ، اور وہ تمام اونچ نیچ سے واقف ہیں۔ جی لیکن اس کے علاوہ جہاں تک سلام کا یا نوحے کا تعلق ہے، اس میں میں شعراء سے بھی بس درخواست بھی کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ کم سے کم جو اصناف شاعری ہیں، مثلا سلام ہے، نوحہ ہے، قصیدہ ہے، منقبت ہے، نعت ہے، سمجھے صاحب، منقصت ہے، حجو ہے، حرثیہ ہے، ان میں تمام چیزوں میں تخصیص ہونی چاہیے۔ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ نوحے کو آپ یعنی منقبت کو آپ سلام کہہ کے پڑھنا ہے، سلام کو آپ نوحہ کہہ کے پڑھنا ہے، سمجھے صاحب؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے شعراء کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ اور دوسری چیز اہم جو ہے وہ نوحے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ نوحہ بنیادی طور پہ تعلق رکھتا ہے کسی میت سے، اور میت کے ساتھ لواقین یعنی پسماندگان میت سے نوحہ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، تیسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوحے کی بنیادی طور پہ دو شکلیں ہیں، پہلی شکل تو وہ ہے جس پہ بیت رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے، کس کی لاش پہ بیان کر رہا ہے۔ دوسری نوحے کی شکل یہ ہے جو سن رہا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے، جیسے جو ہم کہتے ہیں کہ زینب نے کہا گھر تو لٹائی ہوں نانا، میرا ہی اپنا مصرع ہے، تو یہ سننے والے نے کہا ہے، زینب نہیں کہہ رہی ہے، سننے والا کہہ رہا ہے۔ تو دوسری شکل نوحے کی یہ ہے کہ جو بیان کر رہا ہے اس کو سن کے وہ بیان کر رہا ہے، یعنی راوی کی حیثیت سے۔ تو دو حیثیتیں ہیں نوحے کی، تیسری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب رہا سلام، سلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ میر صاحب جیسے غزل کہتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ بھئی بند کرو اس کو غزل کو، تو کیا کریں، کہنے اسے کربلا شامل کر دو اس میں، تو اب انہوں نے صاحب وہ شامل کر دیے اس کو، تو اب وہ سلام جو ہے وہ کربلا، سلام نے اپنے دامن میں کربلا کو سمیٹ لیا۔ تو اب اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا کہ اس میں شروع میں فضائل کے کچھ شعر ہوں اور آخر میں مصائب کے کچھ شعر ہوں، لیکن اس میں سلام اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کربلا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں کربلا نہیں ہے اور مصائب کے کتنے ہی شعر ہیں تو وہ سلام ہم اسے نہیں کہہ سکتے، جو اساتذہ نے بتایا ہے ہمیں، تو ہم اسے سلام نہیں کہہ سکتے۔ اگر سلام کا شعر تبھی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی لوگ پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں منقبت میں، کہتے ہیں بھائی ایک سلام کا شعر ہو گیا ہے، یہ اکثر سنتے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کربلا سے متعلق کوئی شعر ہو گیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بس یہ ہے میرے تمام نوحہ خانوں سے اور تحت خانوں سب سے یہی درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اور جو آج کل محافل ہوتی ہیں یا مصالحے ہوتے ہیں تو ان میں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کس کے شان میں ہم محفل برپا کر رہے ہیں، تو آنے والے کو یہ لازم ہے کہ اسی کی شان میں پڑھے، تاکہ یہ پتہ چلے آنے والی نسل کو بھی کہ ہم جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ شان میں تو مولا علی کی شان میں محفل، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں مولا عباس کے شعر، آپ سے اگر کہا جائے تو آپ جواز دیتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد، یہ اس کا جواز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی بیان کر لیجئے، کسی کا بیان ہی مت کیجئے، تو آدمی بے علم ہو جائے گا باقی معصومین کے حوالے سے، باقی معصومین کی حیات طیبہ سے وہ ناواقف رہے گا اور وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے میری بس سب سے درخواست یہی ہے منقبت خانوں سے بھی خاص طور سے کہ جو کسی بھی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو ان پہ واجب ہے یہ کہ کم سے کم جس کے نام کی محفل ہے اسی کے نام کی وہ منقبت پڑھیں، بعد میں چاہے وہ اور کسی کی پڑھیں یا کوئی فرمائش پڑھوا رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے حال کی منقبت پڑھنا ضروری ہے تاکہ سننے والے کو بھی یہ پتہ چلے کہ جشن کس کے حال کا ہو رہا ہے اور وہ کون شخصیت تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ انتہائی مشہور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ اس پروسے کے خصوصی پروگرام معراج مرثیہ میں آپ نے شرکت فرمائی، رات کے اس پہر اور اتنے شدید سردی کے عالم میں آپ نے ہدایت ٹی وی سے آپ جڑے رہے، اور آپ نے ہماری گزارش پہ اس پروگرام کا حصہ بنے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں، اور ہم انشاءاللہ مزید کچھ پروگرام آپ کے ساتھ ارینج کریں گے، اور مزید تاکہ جو دنیا بھر میں ہمارے نئی نسل کے لوگ ہیں وہ آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے نہیں، میں بھی بس آخر میں بھی آپ لوگوں آپ کے ہدایت ٹی وی کا بہت ہی ممنون ہوں کہ بہرحال آپ نے اس خاکسار کو اس لائق سمجھا، اور دوسرے میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہدایت ٹی وی کے تمام اراکین کو کہ انہوں نے معراج مرثیہ پروگرام قائم کر کے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اس کو منزل ارتقاء تک لے جائے اور اس کا ذوق اور اس کا شوق آپ کو برقرار رکھے، اور اس سے آنے والی نسلیں جو ہے استفادہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ تمام سامعین کا اور آپ کا۔ جی، آپ نے گفتگو سنی جناب نذیر باقری صاحب کی، میر نذیر باقری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور
یقینی طور پہ ہمیں اس سے بہت استفادہ حاصل ہوا. ایک بہترین شاعر بیت جنہوں نے 8 سے زیادہ کتابیں ترتیب دی اور بہت بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں، اور رات کے اس پہر ہمارے ساتھ تھے. اور سردی کا موسم میں وہ اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، معراج مرسی کا حصہ تھے. اللہ رب کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے انہیں سوائے غم حسین کے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.